day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। और मेरे अजीज़ों, मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज इस वक्त के लिए भी जो खुदा ने हमें दिया है कि हम उसके कदूस नाम को मुबारक कह सकें और खुदावंद के कलाम की बातों को लेकर, खुदा के मुँह की बातों को लेकर आप तक पहुँच सके। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए कि आप इस वक्त हमारे साथ प्रेज़ टीवी देख रहे हैं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के कलाम के वसीला से आप बरकत पाने वाले हैं। इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने खुदाम को भेजा है ताकि वो खुदा के कलाम को आज आप तक पहुँचाएँ। और खुदा की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों को लेकर वो आप तक, हम सब मिलकर आप तक पहुँच चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेज़ टीवी योर मिरेकल डे शो, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं आज खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को। तो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस शो को आगे लेकर चलें या फिर मैं खुदा उनके खादमीन का तारफ आपको करवाता चला जाऊं, आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे और उसके कदूस नाम को मुबारक कहेंगे, उसी की जय जयकार करेंगे, उसकी हम्दो सना करेंगे, उसी की तारीफ करते हैं जो कलाम और वादों में सच्चा खुदा है। उसके वादे ला तब्दील हैं, वो अपने कलाम के पीछे हमेशा खड़ा रहता है ताकि अपने कलाम को हमारी ज़िंदगियों में पूरा करे। तो आए मेरे जीजो, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा के खादम पास्टर जेरी जॉर्ज दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे नहायत ही मेहरबान प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तू जो है खुदा अजीम खुदा है। हम शुक्र गुजार हैं कि हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुन लिया और मुकर्रर किया ताकि ऐ खुदा हम तेरे जलाल के लिए बहुत सा फल लाएं। ऐ खुदा आज इस वक्त है खुदा जब हम सब खुदा मिलकर है खुदा तेरे कलाम अक़दस को है खुदा तेरे लोगों तक पहुँचाने को है खुदा, हम अपने आप को रूहुल कुद्स तेरे हवाले करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ खुदा आज के सारे प्रोग्राम में रूहुल कुद्स अपने लोगों में होकर बोलना और आज सुनने वालों को, देखने वालों को बड़ी बरकत देना है खुदा। हम प्रेस टीवी के लिए, पास्टर शहजाद के लिए खुदा, इनकी सारी खिदमत के लिए भी खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, जिनके वसीला से है खुदा तेरा कलाम लोगों तक पहुंचता है खुदा और लोग बरकत पाते हैं, नजात पाते हैं खुदा। और हमारा ईमान है आज भी है खुदा जो कुछ है खुदावन तेरे कलाम में से हम सीखते हैं खुदा, बातचीत करते हैं खुदा, देखने वालों पर फजल होगा, लोग बरकत पाएंगे, नजात पाएंगे है खुदा। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। शुरू से आखिर तक हमारी मदद करना और सब बातों में यीशु मसीह का नाम जलाल और बुजुर्गी पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन ने ये फजल किया है कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को इस वक्त सुनेंगे और सीखेंगे और खुदा के कलाम की बातों को लेकर आप तक आए हैं, आप तक खुदा ने इस कलाम को पहुँचाया है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी टीम के लिए, सारे खदाम के लिए और प्रेस टीवी के लिए, प्रेस टीवी की सारी टीम के लिए जिन्हें खुदा अपने जलाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे जिस आए खुदा के खादमीन का तारफ़ करवाता चला जाऊँ। आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर जेरी जॉर्ज हैं और मैं आप सबके साथ मिलकर खुदा के खादम को वेलकम कहता हूं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर साहब आपके लिए, आपको वेलकम कहते हुए कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि आप खुदा के कलाम को लेकर आज हमारे साथ इस प्रेस टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं और खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें आज कलीसिया तक, चर्च तक आपके वसीला से पहुंचेंगी। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई खुदा के खादम बिशप अफजल मसीह साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं और आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि खुदा आपको भी आज यहाँ पर लाया ताकि खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें आज कलीसिया तक पहुँचे, आज चर्च तक उसके कलाम की सच्चाइयाँ पहुँच सके। हम एक बार फिर आपको प्रेस टीवी के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर सैमसन गिल साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं और आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि खुदा आपको यहाँ पर आज लेकर आया है ताकि आप खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें आज कलीसिया तक पहुंचाएं। तो हम आपको एक बार फिर प्रेस टीवी के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। तो नाज़रीन, खुदा आप सबको बरकत दे। हम आपको भी इस वक्त वेलकम कहते हैं जो आप हमारे साथ खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ रहिएगा, यकीनन आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हैं। तो आए मेरे अजीजों, हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खुदा के खादम पास्टर जेरी जॉर्ज से एक
बार फिर मिलते हैं और जानते हैं इनकी खिदमत के बारे में कि खुदा जिस तरह इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर साहब, अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी खिदमत के बारे में ज़रूर एक छोटा सा तारफ़ जो है वो ज़रूर कलीसिया को करवा दीजिए, ताकि कलीसिया आपकी खिदमत के बारे में, आपके चर्च के बारे में जान सके। जी ज़रूर। मेरा नाम पास्टर जेरी जॉर्ज है और सबसे पहले मैं तमाम देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है, लेकिन खुदावंद का ये प्लान था, उसका ये मंसूबा था कि खुदावंद मुझे लाहौर शहर में अपने जलाल अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। सो इन दिनों में मैं लाहौर शहर में LDA क्वार्टर में UGA चर्च में एज आ एसोसिएट पास्टर खुदावंद का काम कर रहा हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा हूँ। और बहुत से लोग कलाम की वसीला से बरकत पा रहे हैं, खुदावंद के पास आ रहे हैं। और आज इस वक्त के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर शहजाद के लिए कि इन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आज आपके साथ मिलकर हम खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकें। God bless you और once again welcome। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आज कलीसिया को ब्लेस करने वाला है। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई खुदा के खादम बिशप अफजल साहब, हम आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप भी इसी तरह एक छोटा सा तारफ़ अपनी खिदमत के बारे में कि जहाँ पर खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, जो अपने चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में ज़रूर आज कलीसिया पाकिस्तान को और दूसरे जितने भी ममालिक के अंदर प्रेस टीवी देखा जा रहा है उनके साथ अपनी खिदमत को ज़रूर शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुश हूँ कि आज मैं फिर से प्रेस टीवी और मैन ऑफ गॉड शहजाद साहब के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा नाम बिशप अफजल सी है और मेरा तलक जीसस क्रूसेड मिनिस्ट्री के साथ है। और मेरी खिदमत जो है वो आउटरीच एरियाज़ में है। मैं देहातों में आउटरीच एरिया में जाता हूँ, भट्टों में खिदमत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर कोई खुदाम नहीं पहुँचते वहाँ पर मैं जाऊँ और खुदा के कलाम की खुशखबरी को पहुँचाऊँ। और मैं सारा काम आउटरीच एरिया में ही करता हूँ और रूहों को जीतने का जो सिलसिला है वो आगे चल रहा है। और बहुत से लोग खुदावंद को जोगदा जोग कबूल कर रहे हैं और खुदावंद की फ़ौज में शामिल हो रहे हैं। और मेरा सारा जो फोकस है उन इलाकों में है जहाँ पर कलाम अभी नहीं पहुँचता। थैंक्स अ लॉर्ड कि अब प्रेस टीवी उन इलाकों में पहुंचता है, लोग सुनते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा मुझे उन इलाकों में इस्तेमाल करता है जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। और मेरी सारी खिदमत आउटरीच एरिया में है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जी आपकी खिदमत के लिए। और हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सैमसन गिल, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप भी अपनी खिदमत के बारे में कलीसिया के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू पास्टर साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा एक बार फिर आपके साथ बैठकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद अपने जलाल के लिए प्रेस टीवी को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदा की तारीफ हो। और मेरी खिदमत लाहौर के अंदर ही है और मेरे पास एक छोटी सी खिदमत है जो खुदावंद ने मुझे दी है। सल्वेशन फॉर द नेशन मिनिस्ट्रीज लाहौर पाकिस्तान का मैं चेयरमैन हूँ और मेरे साथ तकरीबन 5-6 खादम खिदमत कर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं आउटरीच एरियाज़ के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में जाएँ जो पस्त हाली में हैं, जिनके पास बहुत मुश्किल से खादमुद्दीन पहुंचते हैं और उनके पास कुछ सोर्सेज भी नहीं हैं और वो परेशान होते हैं, जी हम जाकर हदिया क्या देंगे, हम पेश क्या करेंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनके पास जाकर उनकी इस फ़िक्र को खुदा उनके कलाम के मुताबिक दूर कर सकें, ताकि वो ये फ़िक्रमंद ना हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हमारे पास कन्वेंस नहीं है। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। और खूबसूरत आप लोगों की खिदमत है। मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ आप तीनों खुदाम की खिदमत के लिए। और आज हम बात करेंगे, बड़ी खूबसूरत वर्स है हमारे पास, पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत पर हम आज बात करेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज खूबसूरत बातें मोहब्बत के तल्लक से, कि हमारे पास सब कुछ हो, हम नई नई ज़बानें बोलें, हम हर वो काम करें अकॉर्डिंग टू बाइबल, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आए कलाम मुक़द्दस को देखते हैं 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत में। पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने
اور خدا کے کلام پر عمل کرنے والوں کے لیے خدا ان کی برکت چاہتے ہیں. آمین. آمین آمین. یہاں پر اس باب کے اندر پورے چیپٹر کے اندر محبت ہی کی باتیں ہیں. جی لیکن دوسری ورس پر آج ہم غور کریں گے کہ اگر میرے پاس بھیدوں کا علم ہو، یہ ایک بہت بڑی بات اور بہت بڑا کام ہے. نبوت کی بات کی گئی، ایک بڑی بات کی گئی ہے. اور بھیدوں کا علم، بھید کا علم صرف خدا کی ذات، خدا کی ذات. بالکل. اور جس کی زندگی میں خدا کا الہی مکاشفہ ہے، خدا کا روح گہرے بھید اس کو بیان کرتا ہے. جی اور لکھا کہ اگر میں بھیدوں کا علم بھی رکھوں، بھیدوں کو بھی جان سکوں، اور ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ورس کو لے کر؟ جی میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ پورا چیپٹر ہی محبت کے حوالے سے بالکل ہے، ٹھیک ہے. اور اس پورے چیپٹر میں پولس رسول نے محبت کی نہایت ہی خوبصورت اور عمدہ ڈیفینیشن کی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف نہ صرف محبت کی ہے بلکہ مسیحت کی ہے. آمین کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ محبت پہ بیس کرتی ہے. آمین آمین. کرسچینٹی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ محبت ہے. ہاللیلویہ. اور اس چیپٹر میں پولس رسول نے مسیحت کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے کہ مسیحت بیسیکلی ہے کیا. اور جس آیت پر ہم غور کر رہے ہیں، دوسری آیت، یہاں پر اس نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ہم نبوت کو دیکھ رہے ہیں، بھیدوں کا ذکر ہے، کل علم کی واقفیت ہے، ایمان ہے، اور پانچویں بات وہ محبت کی کر رہا ہے. 5 باتوں کا اس نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اب نعمتیں جو ہیں یہ بھی روح القدس کی ہیں، اور محبت جو ہے یہ روح القدس کا پھل ہے. دیکھ، اگر آپ اسی چیپٹر کو، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اگر آپ 12ویں باب کو دیکھیں، وہاں پر رسول نے روح القدس کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جو کہ تقریباً 9 نعمتیں ہیں. اور جب اس چیپٹر میں ہم آتے ہیں تو 12ویں باب کی جو آخری آیت ہے، وہاں پر وہ لکھتا ہے کہ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ آگے محبت ہے، اور وہ طریقہ محبت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نعمتیں ہمارے پاس ہیں، نبوت ہمیں مل جاتی ہے، معجزات ہمارے وسیلہ سے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان اس قدر بڑا ہے کہ ہم پہاڑوں کو ہٹا دیتے ہیں، کل علم کی واقفیت ہے، مکاشفات سے ہم بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں محبت نہیں ہے تو رسول لکھتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو ضروری ہے کہ نعمتوں کی بھی آرزو رکھیں، لیکن محبت جو ہے وہ ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اب کرنتھس کی جو کلیسیا تھی، اس میں یہ پرابلم تھی. اس کلیسیا کے اندر بہت سی مشکلات، مسائل تھے، اس میں تفرقے تھے، مقدمہ بازی تھی، فخر بہت زیادہ تھا. یہ اپنے اپنے لیڈرز پر فخر، کوئی کہتا ہے میں پولوس کا ہوں، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا، یہ فخر کرتے تھے. اور اس کلیسیا کے اندر نعمتیں بھی کثرت سے کام کر رہی تھی، اور وہ نعمتوں پر بھی فخر کر رہے تھے. جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، خداوند کا شکر ہے کہ آج بھی نعمتیں کثرت سے کلیسیاوں میں کام کر رہی ہیں. ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلیسیاوں میں ایسے مسائل ہیں جو اس وجہ سے ہیں کیونکہ محبت کا فقدان ہے، محبت کی کمی ہے. اگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی بھرپور طریقے سے، محبت کا جو پھل ہے ہر ایماندار کی، ہر خادم کی زندگی میں کثرت سے لگاؤ، تو میں سمجھتا ہوں مسائل نہ ہو. مسائل کا جو سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ہے محبت کی کمی. اس لیے نعمتوں کے ساتھ ساتھ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں یہاں پر. اگر آج کلیسیوں میں، چرچز میں، خادمین میں محبت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہم ایک دوسرے کی جو گفٹ ہے ان کی آنر کریں گے. بالکل. اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر جیلس ہوگا. بالکل. اور جو آج دکھائی دے رہا ہے، بالکل ایسا آج دکھائی دے رہا ہے، نہ صرف عام زندگیوں میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چرچز کے اندر، خادمین کے اندر یہ چیز، یہ ایک بری روح ہے جو کہ بری طرح سے کام کر رہی ہے. بہت بری طرح سے. جو خادم اوپر لیول پہ آ جاتا ہے وہ کسی دوسرے خادم کو بڑھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اور جو آج موجودہ دور میں ہے. جی بالکل. میں تو ایک دن پریچ کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ خادموں
کے اندر جو یسوع مسیح کا نمونہ ہے، یسوع مسیح کی پکچر ہے، وہ دکھائی دینی چاہیے. لیکن آج خادموں کے اندر ہیرودیس کی پکچر دکھائی دے رہی ہے. بالکل بالکل. ہیرودیس کی پکچر سے مراد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جیلس کی وجہ سے، اس نے کہا بچوں کو مروا دو، بچوں کو مروا دو. جیلس کی وجہ سے کہا بچوں کو مروا دو. آج جو خادم بڑے لیول پہ، بڑے ٹاپ پہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پیچھے سے خادم اٹھ رہا ہے نا تو اس کی گردن پکڑو، اس کو زمین پہ رگڑ دو. بالکل. کیوں؟ کیونکہ محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے. محبت ہو تو یسوع مسیح تو اپنے شاگردوں کو ساتھ رکھ کے شاگردوں کو آگے لے کر جا رہے تھے. یسوع مسیح انہیں ٹیچ کر رہے تھے، یسوع مسیح انہیں بڑھا رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے بعد اگر خدمت کو دیکھتے ہیں، پولس رسول کی خدمت کو دیکھتے ہیں، اور اس بات کو دیکھیے کہ پولس رسول پھر آگے اور خادموں کو آگے ٹیچ کر رہا ہے، انہیں آگے لا رہا ہے تاکہ روحوں کو جیتا جائے. کیوں؟ کیونکہ اندر محبت ہے، اور جس کی زندگی میں یسوع مسیح ہے اس کی زندگی میں محبت ہے. بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ میں آج جو میری پرسنل سوچ ہے، ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح کی وہ رائٹ پکچر دکھائی دینی چاہیے. بالکل بالکل. اگر ہمارے اندر محبت ہوگی تو ہم ایک دوسرے کے گفٹ کی آنر کریں گے، نہ کہ ہم جیلس کریں گے. بالکل. کیونکہ اور یہ ایک بری روح ہے اس ٹائم، جی ہاں، جو بری طرح سے خادموں کو پٹک رہی ہے. بالکل. اور پتہ بھی نہیں چل رہا، بالکل پتہ بھی نہیں چل رہا بالکل کہ ہم کر کیا رہے ہیں. لیکن یہ بری روح ہے. بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں جی، کنٹینیو رکھیے گا. جی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نعمتوں کی آرزو رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کلیسیا پاکستان کے اندر نعمتیں تو جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کثرت سے کام کر رہے ہیں، شفا کی نعمتیں کام کر رہی ہیں، لوگوں کو ہیلنگ کی نعمتیں ہیں، ایسے ایسے معجزات ہو رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور بدرو گرفتہ آزاد ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن محبت کا فقدان ہے. محبت کا فقدان ہے، جو کہ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر دوسرے باب میں خداوند یسوع مسیح نے افسس کی کلیسیا سے شکایت کیا کی ہے؟ یہی ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. اگر ہماری لائف میں نعمتیں نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، مسیح کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو مسیح کو اعتراض ہے. بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم طرح طرح کی زبانیں بولیں ہیں، جی، شفا کا کام ہو، معجزات ہوں، ایک دم سے آپ ہاتھ رکھیں اور رسولیاں غائب ہوں. بالکل. آپ کے وسیلہ سے اندھوں کی آنکھیں کھلیں، آپ کلام کو بڑا خوبصورت بیان کر سکیں، بالکل. آپ لوگوں کے سامنے سٹیج پر رو رو کر دعائیں بھی کر سکیں، لوگوں کے سامنے آنکھوں میں ذہن میں ایک اچھا امپیکٹ آپ کو کہ بڑا خوبصورت خادم ہے. لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر محبت نہیں ہے تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جان، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں کوئی ہے، ویلیو نہیں، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقت میں ایک اچھا امپیکٹ آپ خدمت کا دینا چاہتے ہیں نا تو اپنی محبت کو دکھائیں. بالکل. یسوع مسیح کہتے ہیں جو چھوٹے ان سے پیار کرو. بالکل. پیار کا مطلب ہے محبت کرو. بالکل. تو ہم اپنے سے چھوٹوں کو کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم دیکھنا پسند نہیں کر رہے، دیکھنا پسند نہیں کر رہے. اگر کوئی چرچ ہے تو اس چرچ میں سے اگر کوئی دوسرا لیڈر خدا نے اٹھا دیا ہے نا، تو اس چرچ میں سے اب لیڈر نکلتا ہے تو پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے میرا چرچ چھوڑا کیوں، اب یہ اپنا کام کیوں کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں اس کی زندگی میں ایک اپنی بلاہٹ ہے. جب تک خدا کی مرضی تھی خدا نے اس کو آپ کے ساتھ رکھا. بالکل. جب اگر خدا نے اس کو روحوں کو جیتنے کے لیے ایک دوسرا جگہ دی ہے، دوسرا پوائنٹ دیا ہے، تو اس کی بجائے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی سپورٹ کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ خدا اگر تو نے اسے کھڑا کیا تو اس کو اپنا زور دے، آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہے. بالکل. یہ تو کوئی محبت نہیں ہے. بالکل. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات کروں گا، یہ مسیح کی محبت نہیں ہے، یہ بلکہ ہیرودیس والی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کے اندر کام کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی. اور سر اگر آپ یہ 12ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح کا ظہور جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے. آمین. تو اگر ہمارے اندر روح کا ظہور ہے، نعمتیں ہیں، اس سے کسی دوسرے ہمارے بھائی کو، بہن کو، دوسرے خادم کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو کیا فائدہ؟ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ محبت نہیں ہے. صرف نعمتوں پر ہم فخر کر رہے ہیں، نعمتوں کو لے کر چل رہے ہیں، محبت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے مسیح کو آپ کچھ بھی کر لیں، مسیح کو کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ محبت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، محبت کم ہوتی جا رہی ہے، تو وہ آپ سے شکایت کرے گا. شکایت کی ہے، اور بائبل مقدس میں ثبوت ہے اس کا. اور آج کلیسیا پاکستان سے میں سمجھتا ہوں یسوع مسیح کو یہ شکایت ہے
کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ خادمین سے کلیسیا کی تو بعد میں بات ہے، جی ہاں، جو خادمین بائبل لے کر کھڑے ہوئے ہیں نا، ان سے سب سے پہلے تو میں بات کروں گا، میں خود خادم ہوتا اس بات کو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے آج کلیسیا کو بعد کی بات کر رہا ہوں، کلیسیا پاکستان یا دوسرے ممالک جتنے ہیں ان کی کلیسیوں سے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ آج سب سے پہلے میں خادمین کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں آج اگر سوچے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے جو مسیح کو شکایت ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم محبت میں قائم نہیں ہیں۔ محبت ہوگی تو ہم روحوں کی نجات کے لیے کئی کئی گھنٹے آنسو بہائیں گے، اگر محبت نہیں ہوگی تو صرف آج ہم صرف اپنے اس کام پر فوکس کریں گے، جتنا سا کام ہمیں چرچ کا ہمیں ملا ہوا ہے صرف ہمارا دھیان اس پر ہوگا۔ اگر محبت ہوگی تو پھر ہم آنکھیں بھر بھر کر آنسو بہائیں گے، کن کے لیے؟ روحوں کے لیے۔ اگر محبت نہیں ہے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے صرف اس پہ قائم رہنا ہے۔ جب محبت ہوگی تو ہم دوسروں کے لیے بھی رو رو کر دعا کریں گے۔ اور آج جو شکایت ہے نا سب سے پہلے وہ خادمین سے ہے، کیونکہ خادمین نے آج پہلی سی محبت چھوڑ دی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پولس رسول کی بات کر لیتے ہیں، خادم خادم ہے بالکل، اور کس طور سے ایک ملک کے اندر نہیں، کلیسیوں کو خط لکھے ہیں، بالکل کلیسیوں کو خط لکھے ہیں، چرچز کو خط لکھے ہیں، ملکوں کو خط لکھے ہیں، کس کی محبت میں؟ خدا کی محبت خدا میں۔ کی محبت میں۔ اگر ہم مسیح کو سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح زبردست خادم، ساری ساری رات گھٹنوں کے بل دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت ہے کہ کوئی آگ میں نہ جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے، کسی کی ہلاکت نہ ہو جائے۔ تو آج یسوع مسیح کا وہ نمونہ، یسوع مسیح کی ایگزامپل، یسوع مسیح کا وہ ماڈل آج ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ کیوں نہیں راتوں کو اٹھ کر ہم دعا کرتے؟ کہاں گئی ہماری محبت؟ کیوں نہیں کلیسیا کے لیے آہیں بھرتے؟ کیوں نہیں آج پاکستان میں بیداری کے لیے راتوں کو روتے؟ کہاں گئی ہماری محبت؟ ہمارا دھیان صرف اتنی سی جگہ پر ہے جہاں پر ہم نے اپنے دھیان کو اپنی نظروں کو لگایا ہوا ہے۔ اگر محبت چاہتے ہیں، اگر خدا کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کلیسیا کو لیے رونا پڑے گا، آنسو بہانے پڑیں گے۔ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں پاسٹر جے صاحب، محبت کے بغیر نہیں، محبت کے بغیر آنسو نکل سکتے نہیں ہیں جی، کبھی نہیں نکل سکتے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا بچہ گر جائے، اسے چوٹ لگ جائے تو آپ کیسے اس کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر محبت ہے۔ آج کلیسیا کے اندر جیسے آپ بات کر رہے ہیں، کلیسیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، پادری کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مشکل میں ہے۔ نہیں جی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت ہوگی تو اسے پتہ ہوگا کہ یار یہ کس مشکل میں ہے۔ چرواہے کا دل، سر پھر واپس مجھے واپس ہی آنا پڑے گا۔ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی 500 700 ہزار لوگ چرچ میں ہو جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، ایسا ہی ہے، خادم لوگوں سے ملنا ملنا پسند نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں میرے چرچ کا ممبر کون ہے، ایسا ہی ہے، میرے چرچ میں آتا کون ہے، میرے چرچ میں جاتا کون ہے۔ ان کے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے، بالکل، اپنی مصروفیت کی وجہ سے ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ اور جس چرواہے کو یہ نہیں پتا کہ اس کی بھیڑ بیمار کون سی ہے، اس کی بھیڑ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی بھیڑ جس کو ٹریٹمنٹ چاہیے، کوئی ایسی بھیڑ جو مشکل کے اندر ہے، کوئی ایسی بھیڑ ہے جو اس وقت میں اس کو چرواہے کی ضرورت ہے، تو چرواہے اس کا خبرگیری نہ کرے تو بھیڑ کیا کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے لیڈر، جتنے خادمین میرے ساتھ ہیں، معذرت کے ساتھ آج میں بھی کچھ باتیں اس وقت وہ ہارڈ بھی ہوں گی، کڑوی بھی لگ رہی ہوں گی، لیکن خداوند نے اگر ہمیں کھڑا کیا ہے تو ہمیں خداوند نے چرواہے بنایا ہے۔ بالکل، اور جو خادم لوگوں سے ملتے ہیں نا، ان کے لیے کمپلین کی جاتی ہے جی، کہ یہ کہتے ہیں جی میں نے آپ سے ملنا ہے، میں نے آپ سے ملنا ہے۔ بھی خدا نے تو میری ذمہ داری لگائی ہے، خدا نے مجھے چرواہا بنایا ہے، میرے پاس بشپ صاحب کو اور کام ہی نہیں ہے، یا تو میں نے کوئی اور ڈیوٹی کرنی ہو نا تو میں کہوں جی میں نے چرچ کروایا، میں ڈیوٹی پہ جا رہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب خدا نے پاسٹر جیری ہماری ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ ہمیں صرف روحوں کی نجات کے لیے رونا، آنسو بہانا، آہیں بھرنی ہے، ہم نے صرف ان کو ہی دیکھنا ہے، تو ہم کیوں نہیں ٹائم دیتے؟ خادمین کیوں نہیں ٹائم دیتے؟ آج اگر محبت ہے تو اس محبت کو دکھائیں، بالکل، اس محبت کو دکھائیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے دعا کے لیے تو اندر بیٹھے ہوئے اس کو باہر یہ جواب نہ دیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا باہر بیٹھے آپ کے جو آپ کی بیٹھنے والے ہیں، آپ کے جانے، وہ کہیں جی پاسٹر صاحب تو اندر ہے نہیں، تو ہم اندر بیڈ پہ ریسٹ کر رہے ہوں تو ہم کہہ دیں جی ہم پاسٹر صاحب اندر ہے نہیں۔ آپ کی بھیڑ جو مشکل کے اندر ہے کہاں جائے گی؟ وہ ہو جائے گی، وہ تو کھو پی جائے گی۔ دودھ پئیں آپ، دے یقی لیں آپ، اون آپ حاصل اس کی کریں، سارا معلومات آپ اس سے لیں، جب اس کو ضرورت آپ کی پڑے وہ کدھر جائے؟ لاکھوں روپے دے وہ آپ کو، بالکل،
ہے آپ کے چرچ کی وہ سپورٹ کرے, آپ کے گھر میں آئے اور آپ کی مدد کرے, آپ کو لاکھوں کے حساب سے وہ ہدیہ بھی دے, جب اس کو ضرورت پڑے تو بھیڑ کہاں پہ جائے؟ آپ کے دروازے پر بھیڑ آئے تو آپ اس کو ریفیوز کر دیں, کیوں؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت ہے ہی نہیں. یہ کون سی, یہ کیا یہ مسیح کی محبت ہے؟ نہیں. ہرگز نہیں, یہ تو مسیح کی محبت ہو ہی نہیں سکتی. محبت لالچ نہیں کرتی, بالکل محبت حسد نہیں کرتی, نہیں کرتی, سب کچھ محبت بے روا ہونی چاہیے, بالکل محبت میں آپ کا کسی طرح کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو اگر حقیقی محبت کی بات کریں تو محبت یہ ہے. بالکل. کیا کہیں گے آپ؟ اور جی میں یہ کہوں گا کہ جیسے بات ہو رہی ہے خادموں کی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جیسے پاسٹر صاحب بڑی خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے, ایک تو نعمتیں ہیں ایک سائڈ پر, ایک سائڈ پہ محبت ہے. ٹھیک ہے, اور بات اس وقت ہم خادموں کی کر رہے ہیں, اور کوئی بھی شخص, چاہے میں ہوں کوئی بھی ہو, ہمارے ایماندار ہونے کا, ہمارے نجات پانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں. آمین. اب بائبل میں 2 ایسے ریفرنس ہیں جو میں شیئر کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ انہیں شیئر کر دیا جائے. جی کرنا چاہیے. 2 ایسے ریفرنس ہیں. اگر آپ متی کی انجیل میں اس کے 7ویں باب کی 22ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر مسیح خداوند نے کہا کہ اس دن بھوتیرے آئیں گے اور کہیں گے اے خداوند میں نے تیرے نام سے نبوت کی, معجزے کیے, بدروحوں کو نکالا. یہ نعمتوں والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب مسیح خداوند انہیں کیا جواب دے رہے ہیں؟ خداوند کہہ رہے ہیں کہ اے بدکارو میرے پاس سے دور چلے جاؤ, میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی. اب یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. اب خداوند ایسے لوگوں کو جن کے وسیلہ سے معجزات ہو رہے ہیں, بدروہیں نکل رہی ہیں, بڑے بڑے میریکلز ہو رہے ہیں, خداوند ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر صرف نعمتیں رہیں, محبت سے یہ خالی رہے. اور اگر ایک اور ریفرنس آپ دیکھ لیں متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 34ویں آیت میں, تو وہاں پر خداوند کہہ رہے ہیں, وہاں پر لکھا کہ اور اس وقت وہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا کہ وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی اس میں شریک ہو, کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا. اور وہ کہیں گے اے خداوند ہم نے یہ کب کیا؟ تو خداوند کہیں گے جب تم نے میرے بھائیوں کے ساتھ کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں. آمین. ایک طرف نعمتوں والے ہیں, ایک طرف محبت والے ہیں. روح القدس کی ہی نعمتیں, روح القدس کا ہی پھل محبت ہے, لیکن لوگ بیلنس نہیں کر رہے. آج ہم نے بیلنس کرنا ہے کہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ پھل بھی ہماری زندگی میں انتہائی ضروری جو ہے, کہ محبت ہے ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بڑی خوبصورت اور بات اگر نہیں تو مسیح خداوند نے پہلے ہی بتا دیا کلام میں کہ ان کا جو اینڈ ہے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آگے مکاشفہ کی کتاب میں ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ صاف اور واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر جیری آپ نے کی ہیں, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. یقیناً آپ برکت پائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور آج محبت کے تعلق سے جانیں گے. ضرور ان باتوں پر غور کیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کلام مقدس کی ان خوبصورت باتوں کو سنتے رہیے اور برکت پاتے رہیے. گاڈ بلیس یو آل. آمین. Your Miracle Day. Your Miracle Day. Praise the Lord. Welcome back. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہمارے ساتھ خدا کے خادم بشپ افضل صاحب موجود ہیں. ابھی خدا کے خادم پاسٹر جیری نے بڑی خوبصورت باتیں کلام مقدس کی محبت کے تعلق سے ہمارے ساتھ کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بھی بشپ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم خدا کے کلام کی باتوں کو ان سے بھی سنیں گے. بشپ صاحب بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر جیری نے کی ہیں اور محبت کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ورس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ پریز دی لارڈ. جیسا کہ بڑی خوبصورت باتیں میرے بھائی نے کی ہیں,
اور آج ضرورت ہے کلیسیا میں محبت کی، محبت کی کمی ہے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ پریس ٹی وی نے آج یہ بڑا خوبصورت ایک موضوع رکھا ہے محبت کے تعلق سے، جبکہ آپ کلیسیا کی ضرورت ہے محبت ہے نہیں، اور پولس بھی اس کے بارے میں 13ویں باب میں کہتا ہے، اس کے مسائل اور اس کا دھیان دلاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر نعمتیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو بے فائدہ ہے۔ محبت کے بغیر تمام نعمتیں بھی آپ کے لیے مفید نہیں ہے، مفید ثابت نہیں ہوتی۔ اور بڑا اچھا بات آپ کر رہے تھے کہ محبت آج خادمین کے اندر نہیں ہے۔ محبت کا ہونا نہایت ضروری ہے، محبت کے بغیر آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا بھی مشکل ہے۔ صاف لکھا ہوا ہے کلام میں کہ اگر محبت نہیں ہے تو ہم ٹھنڈے پیتل اور جناتی جھانج ہیں۔ اور آج وہی بات کہ آپ خادم ہیں اور آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو آپ انجیل کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے محبت اندر نہیں ہے تو آپ کے کلام کے ساتھ واقفیت بھی نہیں ہے۔ آپ علم کو لے کے چل رہے ہیں، جب تک آپ کی کلام کے ساتھ واقفیت محبت کے ساتھ نہیں ہے، مسیح محبت کی واقفیت آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ علم کے ساتھ دوسرے کو نجات کا پیغام سمجھانا مشکل ہوتا ہے جب تک آپ کے اندر محبت نہ ہو۔ اگر محبت ہے تو آپ محبت سے جب پیش آئیں گے، محبت سے نجات کے پیغام کو بیان کریں گے اور سمجھائیں گے، تو سامنے والا آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے انجیل کی طرف دھیان دے گا، آپ کے کلام کو سننے کے لیے وہ کھڑا ہوگا، سنے گا اور مسیح کو قبول کرے گا، اور محبت کے ساتھ آپ اپنی خدمت کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ وہی بات جیسے ابھی پاسٹر شہزاد صاحب بتا رہے تھے کہ خادمین آج ہوتا کیا ہے، کوئی دعا کے لیے آیا تو پہلے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ مجھے اچھی طرح کی واقعہ یاد ہے، میں کسی چینل پہ موجود تھا اور وہاں پر خادم پریز دی لارڈ، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ موجود تھے اور تصدیق کی گئی پہلے کہ آپ کس مقصد کے لیے ملنا چاہتے ہیں، تو کہا گیا کہ ہم بیمار ہیں، دور سے آئے ہیں، ہمیں دعا کروانی ہے۔ تو محبت دیکھیں کہ کہا گیا کہ آپ کوئی تحفہ یا کوئی کنٹریبیوشن یا کچھ پرے ٹاور کے لیے کچھ دینے تو نہیں آئے، نہیں جی ہم چندہ لے کے نہیں آئے، ہم بیمار ہیں، ہم دعا کروانے آئے۔ تو کہا گیا کہ خادم تو یہاں پر آج موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے خادموں کے اندر کہ بڑے بڑے کام، بڑے بڑے معجزات، بڑی بڑی باتیں، علم سے بھرے ہوئے، لیکن محبت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو بیماری کی حالت میں ہے، وہی بات خبر گیری نہیں ہے، اور محبت ہوتی تو وہ خادم اترتا نیچے اور ان کو ملتا اور ان کی ضرورت کو پورا کرتا۔ اگر آپ کے اندر محبت ہے تو مسیح نے تو مجھے یاد ہے اسی طرح درخواست کی تھی خدا سے اوپر آسمان سے جانے سے پہلے کہ خداوند میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو لوگ پیچھے چھوڑے آتا ہوں، میں نے جب تک میں ان کے ساتھ تھا میں ان کی حفاظت کی، سوائے کے جو ہلاکت کا فرزند تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو محبت تیرے اور میرے درمیان ہے وہی محبت ان کے درمیان رہے۔ اگر آج وہ محبت جو مسیح نے جس کے لیے اسپیشل درخواست کی باپ سے، اگر وہ محبت نہیں ہے تو پھر ہم خالی ہیں۔ تمہارا بڑا علم کا ہونا، نعمتوں کا ہونا، شفا کا کام کرنا، مدعوؤں پر اپنے آپ کو غالب لے آنا اور ابلیس کا مقابلہ کرنا سب ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو آپ حلیم نہیں ہیں، آپ فروتن نہیں ہیں۔ اگر حلیم فروتن نہیں ہے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے نہیں، اور آپ سے آپ کے منہ پر تو وہ خوش ہوں گے لیکن بعد میں آپ کی تعریف نہیں کریں گے، آپ سے وہ ناراض انارڈ رہیں گے کہ یہ اس کے اندر محبت نہیں ہے، یار یہ کیسا خادم ہے، کیسے بولتا ہے، اور اس کی گردن میں تو ایسے جیسے سریا ہے کہ محبت سے تو بات کرتا نہیں۔ اور کوئی لوگ آپ کی دعا کو، آپ کے کلام کو دھیان سے سنیں گے نہیں اور خداوند کے پاس نہیں آئیں گے جب تک آپ کے اندر محبت نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر محبت نہیں ہے، مسیح محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہماری کلام سے واقفیت بھی ہوگی اور ہم دوسروں سے پیار بھی کریں گے اور ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بنیں گے، تب جب ہمارے اندر مسیح محبت قائم ہوگی۔ پاسٹر جائز صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، پریز دی لارڈ، کہ جب تک ہمارے اندر محبت نہیں ہے ہم جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، بڑی نعمتوں سے بھر جائیں، اور پالوس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ نعمتیں اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ اور لکھا ہوا ہے کہ محبت کے طالب رہو اور روحانی نعمتوں کے آپ آرزو بھی رکھو۔ اب طالب رہنے کے لیے کہا گیا محبت کو، محبت کی اس کا مطلب نہایت ضروری ہے، آپ کو ہر وقت طالب رہنا ہے، اور جب آپ کے اندر محبت ہوگی، آپ محبت کے طالب ہوں گے تو آپ خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ برکت بھی پائیں گے، نجات بھی پائیں گے، شفا بھی آئے گی، اور آپ لوگوں کو محبت کے ساتھ قائل بھی کریں گے کہ وہ مسیح کو قبول کریں اور بورن اگین ہوں۔ جب تک آپ کے اندر محبت نہیں ہے آپ خدا کی خدمت میں بھی بالکل فیل آتا ہے۔ میں نے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے اچھے پروفیسر صاحبان کو سنا ہے، وہ بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑا کمال بولتے ہیں علم کے ساتھ، لیکن عام فہم لوگوں کے اوپر سے وہ ساری باتیں گزر جاتی ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے اور پھر مسیح کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے اندر محبت ہوگی تو آپ جیسا سامنے شخص بیٹھا ہے
اس لیول سے اس سے محبت سے بات کریں گے تو آپ کی بات کو سنے گا اور قبول بھی کرے گا, اور پھر وہ مسیح میں نیا مخلوق بھی بنے گا آپ کے محبت کو دیکھ کر. آج ایک عام آدمی آپ دیکھ لیں محلے میں, اگر خادم تو بہت دور کی بات ہے, ایک عام شخص جس کے جو حلیم ہے, فروتن ہے, محبت ہے, تو اس کو گلی کا ہر شخص جانتا ہے. ہاں وہ وہاں پر رہتا ہے, اس کا گھر وہ ہے, کیونکہ اس کے اندر محبت ہے. اس کی محبت لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے. آپ کی محبت دکھاوے کی نہیں, مکمل محبت ہونی چاہیے اور لوگوں کو نظر آئے کہ آپ واقعی میں اسی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. بڑی زبردست بات آپ کے بدن سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے خادم ہیں. پریز دی لارڈ. پاسٹر جیری صاحب, ہم کس کے خادم ہیں؟ ہم مسیح کے خادم ہیں جی. اور مسیح کا تو نام ہی محبت ہے. نام ہی محبت. اگر ہم مسیح کے خادم ہیں دیٹ مین کہ ہم محبت کے خادم ہیں. محبت کے خادم ہیں. اور آپ محبت کے خادم ہوں اور آپ میں محبت ہو نا, تو یہ کیسی خدمت ہے؟ کیسی خدمت ہے؟ کیسے ہم کیسی خدمت ہے؟ پاسٹر سیمسن صاحب بڑی زبردست باتیں بشپ صاحب کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ریفرنس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی زبردست بات. یہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں پاس صاحب کے کلام الہی کے مطابق محبت دنیاوی بھی ہے اور محبت الہی بھی ہے. جیسے کلام اقدس کے اندر لکھا ہے یوحنا 3:16 کے اندر کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہ محبت ایسی زبردست محبت ہے جو دنیاوی نہیں بلکہ الہی محبت ہے. اور الہی محبت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس محبت کو اگاپے لو کہا جاتا ہے, جو نان کنڈیشنل ہے, جس میں کسی قسم کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں دی گئی کہ آپ میرے لیے یہ کریں گے تو میں آپ کے لیے وہ کروں گا, آپ میرے لیے یہ کریں گے میں وہ کروں گا. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خداوند نے ہماری محبت کی خاطر اپنا پیارا بیٹا قربان کر دیا. آمین آمین. اور اس کا پیارا بیٹا بھی زمین پر آ کر محبت ہی کا پرچار کرتا رہا, اور اس نے اب ہمیں مقرر کیا ہے کہ اس کے ایلچی بن کر, اس کے خادم بن کر, اس کی محبت کے پرتو بن کر دوسروں تک پہنچ جائیں. پاسٹر سیمسن بڑی زبردست آپ نے یہاں پہ ورڈز کا ریفرنس دیا صاحب نے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے جی, لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے ان سے محبت رکھتے ہیں جو ہمیں کچھ دیتا ہے. کچھ ہمیں دیتا ہے جی, مطلب کی محبت, ہم اس سے محبت رکھیں گے. اور یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے اور یہ ایک ایکسپیرینس والی بات ہے, ہر شخص اس بات کو جانتا ہے. انسان اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جس سے اس کو کچھ ملنا ہے. لیکن خوبصورت محبت یہ ہے کہ خدا نے ہم سے محبت بھی رکھی اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی دی اور اپنا پیارا بیٹا بھی دے دیا. یہ ایک خوبصورت محبت کی ایگزامپل ہے کہ محبت ان سے کی جائے جن سے آپ کو کچھ لینے کی توقع نہیں ہے, بلکہ آپ انہیں کچھ دے سکے, تو اور کچھ نہ دے سکے کم از کم انہیں ٹائم تو دے سکے. جی, کم از کم ان کے لیے دعا میں بیٹھ کر ان کے لیے ہاتھ تو آسمان کی طرف اٹھا سکے, ان کے لیے آہیں بھر کر کچھ گھڑیاں دعا تو کر سکے, ان کی تماداری تو کر سکے. ہم صرف ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں جو ہمارے لیے گفٹ لے کر آئے, جو ہمارے لیے سونا چاندی لے کر آئے, ہمارے لیے روپیہ پیسہ لے کر آئے, جو ہمیں کچھ لے کر آئے, ہمارے لیے کچھ دینے کے لیے آئے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں تو اس سے بڑی محبت رکھتا ہوں. لیکن محبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کچھ دیں. جی, بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت نام ہی دوسروں کو دینے کا. آمین آمین. کیونکہ جب تک آپ دینے والے نہیں بنتے پیچھے سے آئے گا نہیں. جب آپ دیں گے تو پیچھے سے اور ٹرانسفر ہوتا چلے جائے گا اور خداوند آپ کو اور بلیس کرتے جائے. نعمتیں بھی آئیں گی, نبوتیں بھی آئیں گی, اور بہت ساری چیزیں جو آپ کی سوچ سے بالا تر ہیں خدا دیتا چلا جائے گا, کیونکہ ہمارا خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور اگر ہم غور کریں تو خدا تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہے وہ دے کر اور زیادہ قوت فیل کرتی ہے. آمین. آج میں نے دیکھا ہے کہ خادم الدین کو بہت دفعہ کئی مجھے لوگ فون کرتے ہیں رات کو 12 بجے کے بعد بھی, 1 بجے 2 بجے, اور کافی لوگ کہتے ہیں پاس صاحب جب بھی آپ کو فون کرتے ہیں آپ سن لیتے ہیں. میں نے کہا جی میں خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں کہ اس نے مجھے کہا کہ تو میری خاطر اب زمین پر میرے جلال کے لیے کام کر. اس میں میری بڑائی نہیں ہے. اگر میں نہیں سنوں گا, مجھے یاد ہے ایک دفعہ کی بات ہے کہ رات میں کسی نے مجھے بلایا پاسٹر صاحب نے کہ کسی مریض پر دعا کرنی ہے, تو بہت سردی تھی, شدید سردی تھی, اور میری مسز کی بھی ڈیوٹی تھی. تو میں نے سوچا میں نہیں جاتا, میں بستر میں لیٹ جاتا ہوں. لیکن ایک دم سے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ ہو سکتا ہے یہی وقت اس کی شفا کا ہو اور تو لیٹ کر بیٹھ جائے. تو اسی وقت میں نے پھر اپنے گھر کو کنڈی لگائی, تالا لگایا,
اور مسیح کی محبت کے لیے جب میں گیا تو خدا ان کا جلال وہاں پر ظاہر ہوا. آمین آمین کیونکہ آمین. اگر اس وقت میں بیٹھ جاتا اور میں یہ سمجھتا کہ کوئی بات نہیں کوئی اور وقت میں چلے جائیں گے تو پھر وہ مسیح کی محبت وہاں پر ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس خادم الدین بہت سے آئے ہیں اور ان کے گھر کے اندر جو شخص تھے اور وہ بیٹی جس کو پرابلم تھی اس کا جو جیٹ ہے وہ بھی پاسٹر ہے اور وہ کہتا ہے جی میں 10 دن سے پریئر کر رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا. لیکن خدا کے پاک روح نے جب مجھے گائیڈ کیا تو خدا کے پاک روح کے گائیڈنس کے وسیلہ سے جا کر دعا کی تو خدا نے اسے شفا دے دی. کیونکہ آج محبت اگر ہم دیکھیں تو زمینی محبت کے اندر بے شمار رشتے ہیں اور رشتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کنڈیشنز بھی ہیں. ایسی ہے. بچے ماں باپ سے کچھ توقع کرتے ہیں, ماں باپ بچوں سے توقع کرتے ہیں ان کی محبت کے اندر کہ مجھے یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا. لیکن آج اگر ہم غور کریں تو خدا ہم سے توقع نہیں کرتا بلکہ خدا ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ یہ میری محبت میں بڑھتا چلا جائے اور میں اس کو اپنے جلال کے لیے زیادہ استعمال کر سکوں. آمین آمین. کیونکہ جب ہم زیادہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہوں گے ایک اچھے ہتھیار کی مانے تو خداوند ہمیں کثرت سے استعمال کرے گا. تو ضرور ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ کسی بھی خادم کے بارے میں بھی جیسے بھی ہم خدام کے بارے میں کہہ رہے ہیں آج ہمیں سب خدام کو دیکھنا چاہیے اور جتنے بھی اس پریز چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سبھی بھی اس بات پر غور کریں کہ کیا وہ مسیح کی محبت جو مسیح نے باپ سے ہمیں ٹرانسفر کیا ہے کیا ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں یا نہیں. ہم اس کے لیے فکر مند ہو جائیں, اس کے لیے زیادہ کام کریں کیونکہ اس کے لیے جب زیادہ کام کریں گے تو پھر ہی اس کے ایلچی دکھائی دیں گے. کیونکہ مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پھل لاؤ اور بہت سا لاؤ آمین. اور تمہارا پھل قائم اور تمہارا پھل قائم تمہارا پھل قائم اور وہ پھل کیا ہے؟ محبت. محبت. پریز دی لارڈ. پریز. اس سے بڑھ کر میرا خیال دنیا میں کوئی پھل نہیں ہے جس میں سارے پھل ہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس میں تحمل بھی آ جاتا ہے, اطمینان بھی آ جاتا ہے, صبر بھی آتا ہے, حلم بھی آ جاتا ہے اور بہت سی چیزیں جیسے محبت لالچ نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی, محبت برداشت کرتی ہے, صبر کرتی ہے, تحمل کرتی ہے, سارا کچھ اس کے اندر ہی اکٹھا ہی آ جاتا ہے, پورا پیکج بن جاتا ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم زمین کے 4 کونوں کو یعنی محبت کے 4 لفظوں کے ساتھ تشبیہ دیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اگر یہ زمین قائم ہے تو محبت کی وجہ سے قائم ہے اور زمین پر اگر لوگ زندہ ہیں تو محبت ہی کی وجہ سے زندہ ہیں. اور مسیح کی محبت ہمیں اسی بات کی تلقین کرتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ٹرانسفر کر سکیں. ونڈرفل ونڈرفل. سو اس لیے ضروری ہے خدا ان کے کلام کے مطابق جیسے لکھا ہے کہ ایمان, امید اور محبت تینوں دائمی ہیں لیکن ان میں افضل محبت. ہی. بڑی خوبصورت بات, بڑی فضیلت کی بات. اگر آپ کسی چیز پر بھی فضیلت حاصل کرتے ہیں تو محبت کرنا شروع کر دیں. خداوند آپ کو بلیس کرنا شروع کر دیں. آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. اور بڑی خوبصورت باتیں محبت کے تعلق سے آج خدا کے خدام سے ہم نے سنی ہے. پاسٹر جیری نے بڑی خوبصورت باتیں اور بشپ صاحب نے اور پھر اسی طرح پاسٹر سیمسن نے محبت کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں کی. اور آج کلیسیا کو بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے اور پھر خادمین کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی ضرورت ہے. ہم مسیح کا بدن ہے اور کبھی ایک آنکھ نے دوسری آنکھ سے دشمنی نہیں کی, کبھی ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ سے دشمنی نہیں کی, بلکہ جسم کے اعضاء مل کر ایک پورا بدن ہے, پوری باڈی ہے. اور یہ جس سمت میں چلتے ہیں اکٹھے چلتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں اس میں پوری پاور ایک ساتھ لگاتے ہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلیسیا اور خادمین مسیح کا بدن ہے, ہمیں مل کر کٹھے خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے سے محبت رکھیے. جس طرح میں نے ابھی کہا ہے کہ ایک آنکھ دوسری آنکھ سے دشمنی نہیں کرتی, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو کاٹتا نہیں ہے, ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کو توڑتی نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ جسم کا ہر اعضاء جو ہے وہ سلامت رہے اور محفوظ رہے. اگر ایک اعضاء میں درد ہوتی ہے تو پوری باڈی میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرے عزیزو, آج ہمیں محبت رکھنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا احساس کیجیے, ایک دوسرے سے محبت کیجیے, کیونکہ مسیح کا نام محبت ہے اور ہم اگر مسیح کے خادم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم محبت کے خادم ہیں. اور آج اس محبت کے پیغام کو اپنی زندگی میں آنے دیجیے اور اس پر عمل کیجیے. خدا آپ سب کو برکت دے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا کریں گے. خدا لشکروں کے خدا, جلال کے بادشاہ, تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے, خوبصورت سچائیوں کے لیے.
तेरे खादम पास्टर जैरी के लिए, बिशप अफजल साहब के लिए और इसी तरह पास्टर सैमसन के लिए, खुदा इस मोहब्बत के पैगाम के लिए जो कलीसिया तक पहुंचा है, खुदा हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की भी सलामती चाहते हैं, और जितने इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं इन सब के लिए बरकत की, तरक्की, सरफराजी और सलामती की दुआ करते हैं। अपने आसमां को इन सब के लिए खोल दे, मसीह मसलूब के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच पास्टर जेरी, खुदा आपको बहुत बरकत दे और आपके आने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह बिशप अफजल साहब, थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको भी बरकत दे, और पास्टर सैमसन, खुदा आपको भी बरकत दे, और आप तीनों खादमीन के लिए, इस कीमती वक्त के लिए भी मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो कलीसिया तक पहुँचा है। तो नाज़रीन, खुदा आप सबके भी साथ हो, हमारे साथ रहे, प्रेस टीवी देखते रहें, बरकत पाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी, आमीन।